सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मैं सोचा कि कैसा वक्त था अगर आज एक मुसलमान के मोहल्ले में किसी काफिर लड़की को सिर्फ कोई सीटी बजा करके अपनी तरफ मुतवज्जे करता है या उसका दुपट्टा सिर्फ खींच लेता है तो मुस्लिम लड़के उसकी हिमायत में खड़े हो जाते हैं। या किसी काफिर के मोहल्ले में मुसलमान की लड़की का कोई दुपट्टा खींच लेता है तो काफिर लोग उसकी लड़की मुसलमान की बेटी की हिमायत के लिए खड़े हो जाते हैं। जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर नहीं आते थे उनके दुपट्टे छीन लिए गए थे और उनको बेदुपट्टा कर दिया गया। वो हाथों से चेहरा छुपाते, कभी खेमे के जली हुई कनातें, खेमे का जो कपड़ा होता है उसको कनात कहते हैं, तो उन कनात जली हुई कनातों को सर पे रख लेती थी और अपना सर छुपाती थी। मुअर्रिखीन ने पता नहीं कहां तक इंसाफ किया है। बाज मुअर्रिखीन ने तो यहां तक लिखा है कि अपने बालों को आगे करके अपने चेहरे छुपाती थी। लेकिन जब कोफा के गवर्नर हाउस में इब्ने जियाद ने कहा कि इसको भी कत्ल करो तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब का लिबास गर्द और गुबार में अटा हुआ था क्योंकि कई दिन से लिबास तब्दील नहीं हुआ था। चेहरा छुपाए बैठी हुई थी, उठकर खड़ी हो गई। फरमाया कि अगर इसे कत्ल करोगे ना तो इससे पहले मुझे कत्ल करो। मेरे भाई ने मुझे वसीयत की है दुनिया से जाते हुए कि मेरी अमानत को, इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी अमानत का मेरे भाई ने कहा था मेरी अमानत को मदीने संभाल कर पहुंचाना ज़ैनब, उसने मुझे जिम्मा दिया है और मैं जब तक जीती रहूंगी इसको कोई कत्ल नहीं कर सकता। लिपट गई, कहा पहले मुझे कत्ल करो उसके बाद इसको कत्ल करना। बहरहाल हंसने लगा इब्ने जियाद के खून के रिश्ते कैसे जोश मारते हैं। और उसके बाद फिर कई दिन तक ये लोग, और एक रिवायत के मुताबिक दूसरे ही दिन एक रिवायत के मुताबिक कई दिन कैद में रखे गए और फिर उसके बाद ये दिमश्क रवाना हुए। जब दिमश्क रवाना हुए तो रास्ते में भी बड़े सदमे देखे। एक बदबख्त ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देख करके कहा कि अच्छा हुआ इनको अल्लाह ने जलील किया और कत्ल किया और कैदी बनाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या हिल्म था, क्या सब्र था। फरमाया कि क्या तूने हामीम की सूरत पढ़ी है? उसने कहा पढ़ी है। तो कहा कि उसमें ये पढ़ा है वो आये करीमा तुमने पढ़ी है अल्लाह तबारक व तआला जिसमें इरशाद फरमाता है इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा कि मेरे कराबतदारों से, हुजूर से कहलवाएगा मेरी कराबतदारों से मोहब्बत करो। तो कहाँ पड़ी है? तो कहा वो कौन लोग हैं? वो तो हम ही लोग, हमसे मोहब्बत का हुक्म दिया गया और तुम इस तरह के ताने की बात करते हो। ये फका तुम वो लोग हो? कहा हम वो लोग हैं। फिर उसके बाद यजीद के दरबार में पहुंचे। दरबार क्या कहूं, उस खबीस के पलीद के उसके आप समझ गए कि उसने खुद सख्ता दरबार सजा रखा था। और उसके महल की तरफ जब वो निकले तो वहां उसने देखा और देखने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, कहा कि ये कौन है? तो आपने फरमाया मेरा नाम अली है। कहा मैंने तो सुना कि वो अली कत्ल हो गया करबला में, वो जो 18 साल का था। कहा वो भी अली था। तो कहा कि फिर वो छोटा कौन था? कहा वो भी अली था। तो जो 6 महीने का था वो भी अली था, जो 18 साल का था वो भी अली था, मैं भी अली हूं। तो उसने गुस्से में कहा कि तेरे बाप को कोई और नाम नहीं मिले थे? तो कहा कि मेरे बाप को नाम अली से इतना प्यार था, अगर अल्लाह उन्हें 100 बेटे देता तो वो 100 के नाम अली ही रख। यजीद ने इमाम पाक से कहा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि क्या तू मेरे बेटे से कुश्ती करेगा?
علامہ حسین وائز نے اس کو لکھا ہے کہ یزید نے کہا تھا کہ کیا تو کشتی کرے گا میرے بیٹے کے ساتھ؟ تو امام زین العابدین نے کہا تھا میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے اور اس کے ہاتھ میں بھی تلوار دے، کشتی کی بات کیا کرتا ہے، ہم جنگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بہادر کون ہے۔ تو پھر اس کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، تو اس بدبخت نے یہ کہا کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے۔ جب یہ جرت دیکھی نا امام زین العابدین کی، یہ جرت دیکھی تو کہا کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سے واقعات ہوئے، لیکن چونکہ تذکرہ امام زین العابدین کا ہو رہا ہے تو امام زین العابدین کو اس نے اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا کہ بھتیجے آپ کو میں چاہتا ہوں کہ واپس قافلے کے ساتھ مدینہ بھیج دوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ امام نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میری 3 شرطیں مدینہ منورہ جانے سے پہلے، ایک کہ میرے ابا کے قاتل کو میرے حوالے کر دو، اس نے نہیں مانا، کہا نہیں یہ نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ کل جمعہ کا خطبہ آپ کا آدمی نہیں دے گا بلکہ میں دوں گا، خطبہ جمعہ کل میں نے دینا ہے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ ہمارے والد کا سر جو ہے وہ ہمیں سونپ دیا جائے، یا شہداء کے سر ہمیں دے دیے جائے، ہم اس کو دفن کر دیں گے۔ اس نے کہا یہ 2 شرطیں تو مجھے منظور ہیں، اور پہلی شرط مجھے منظور نہیں۔ اس کے بعد اگلا دن جمعے کا دن تھا، تو یزید نے کیا کیا کہ ملک شام کا جو خطیب تھا، وعدہ تو کر لیا تھا، اور دمشق کی جامع مسجد میں امام زین العابدین کا خطاب ہونے والا تھا۔ الحمدللہ میں نے اس مسجد کی زیارت کی، اس منبر کی بھی زیارت کی کہ امام زین العابدین کا خطاب ہونا تھا دمشق کی، اس کو دمشق بھی کہتے ہیں لیکن اصل وہ دمشق ہے، دمشق کی جامع مسجد میں آپ کا خطبہ ہونا تھا۔ تو جمعہ کا دن تھا، تو جمعہ کے دن جو ہے اس نے کیا کیا یزید نے کہ اپنا خطیب جو شامی خطیب تھا اس کو بلایا، اور بلا کر کے اس کو پہلے سے منبر پہ بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ امام زین العابدین تشریف لائیں یا آپ کو لایا جائے، وہ پہلے سے خطیب بٹھا دیا اس نے، اور بٹھانے کے بعد جو ہے جیسے آپ تشریف لائے وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی بک شروع کی، اور بک کیا کہ اس بدبخت نے کہ بنو امیہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ دیکھیے ہم اہل سنت بنو امیہ کے جو اچھے لوگ ہیں یا جو درجہ صحابیت پہ فائز ہیں ان سے قطعاً ہم بدظن نہیں ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن حکم اکثریت پہ لگتا ہے۔ بنو امیہ میں جو حکمراں گزرے ہیں نا، ان لوگوں نے کعبے کی چھت پر شراب پینے کی بات کی ہے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کہا ہے کہ محمد عربی نے تو نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، ایسے کہنے والے بدبخت بھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بنو امیہ اور بنو ثقیف سے بڑی تکلیف ہے کہ میرے بعد یہ بڑا فتنہ بپا کریں گے، میری اولاد کو بڑا نقصان پہنچائیں گے، اذیتیں پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام لے لے کر ان کا تذکرہ فرمایا، تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے بنو امیہ کی تعریف شروع کر دی، اور جب بنو امیہ کی تعریف شروع کی تو امام زین العابدین نے دیکھیں جرأت، دیکھیں یہ خاص بات آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار جو مظلوم تھے نا، وہ آپ نے صرف مظلومیت کی داستان ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کی جرأت بھی تھی کہ کیسے جرأت مند تھے وہ، کیسے بہادر تھے۔ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یزید تو نے جھوٹ بولا مجھ سے، کل تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جمعہ کا خطبہ آپ کو دینا ہے، اور اب تو نے اپنا خطیب کھڑا کر دیا، اب تو نے اپنا خطیب منبر پہ کھڑا کر دیا۔ ہمارے نانا کے منبر پر ہمیں خطبہ دینے کا حق نہیں، یہ منبر کس کا ہے؟ ارے دنیا کے کسی بھی کونے میں منبر ہوگا، وہ ہوگا تو ہمارے نانا کا، اور ہمیں حق نہیں ہے خطبہ دینے کا۔
تو یزید نے کہا کہ اے لڑکے کہ تم جہاں کھڑے ہو وہیں سے تم کو جو کہنا ہے کہہ لو، تمہیں ممبر نہیں دیا جائے گا۔ تو چونکہ پبلک میں سے کچھ جو وہاں کے شہر کے بڑے با اثر لوگ تھے، انہوں نے چلانا شروع کیا، ہمیں ان سے خطبہ سننا ہے، ہمیں ان سے خطبہ سننا ہے، ان سے ہم ان کا خطبہ سنیں گے۔ تو یزید نے کہا اس خوف سے کہ کہیں یہ بنو امیہ کے عیب بیان کرنے نہ لگ جائیں اور معاملہ کدھر کے کدھر نہ ہو جائے، تو اس نے کہا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ ہیں وہیں سے یہ خطبہ دیں۔ لوگوں نے کہا نہیں، ان کو ممبر پہ چڑھاؤ، اور اس کے بعد پھر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے۔ اور جب آپ ممبر پہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب سنو، جو آپ نے خطبہ دیا ہے، پہلی بات تو یہ کہا کہ ہمیں خطبے کا شوق نہیں ہے، ہمیں خطاب اور تقریروں کا شوق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ خطابت تو ہمارے گھر کی کنیز ہے، خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے، ہمیں شوق نہیں، وہ کنیز ہے۔ لوگ خطابت چاہتے ہیں، خطابت ہمیں چاہتی ہے، ہم کنیز ہے، وہ ہماری کنیز ہے، ہم اس پہ فخر نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے بہت فصیحانہ، صرف 14 سال کی، 13 یا 14 سال کی عمر، بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو خطبہ دیا ہے، اب اس کو ذرا سنیں، عربی اور اردو کے جو ہے وہ اس کی ہم آہنگی کے ساتھ، اس کی ملاوٹ کے ساتھ، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ امام نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اور حمد بیان کرنے کے بعد فرمایا، حضور پہ درود پڑھا، حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا اے اہل شام، اے اہل شام، تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ جانتا ہے، تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور جو نہیں جانتا اب وہ پہلے میرا تعارف سنیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں جو نہیں جانتا اب پہلے وہ میرا تعارف سنیں۔ کہتے ہیں انا ابن رسول المختار و انا ابن مصطفیٰ سید الاخیار، کہتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں رسول مختار کا، جو صاحب اختیار رسول ہے میں ان کا بیٹا ہوں، اور جو سید اخیار ہیں وہ کریم ہے میں ان کا بیٹا ہوں۔ اور کہتے ہیں جو صاحب معراج اور صاحب تاج تھے اور صاحب براق تھے اور جو سارے انبیاء میں افضل ترین تھے میں ان کا بیٹا ہوں، اور تم میں سے کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے جو مجھے کہنے کا حق ہے کہ میں سارے نبیوں کے سردار کا بیٹا ہوں۔ یہ حق صرف مجھے، کہتے ہیں یہ حق صرف مجھے کو حاصل ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی نا تو اس لہجے میں کہی آپ نے کہ پوری مسجد کے اندر ایک چیخ اور شور بپا ہو گیا، رونے کا شور بپا ہو گیا۔ ابھی خطبے کا آغاز تھا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسرا، کہ سفر کا مسافر اور حریم فکانا قاب قوسین او ادنا، کہ سجادے کا میں بیٹا ہوں، یعنی جو کعبہ قوسین کی منزل پر فائز ہے اس کا میں بیٹا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں خطیب فاوحا، خطیب فاوحا الی عبدہ ما اوحا کا میں بیٹا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اندلیب گلشن علمہ شدید القوا کا میں بیٹا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کی آیتیں کیسی موتیوں کی طرح سجائی جا رہی ہے اور کس لہجے میں خطبہ دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں اندلیب گلشن علمہ شدید القوا کا بیٹا ہوں، میں خواجہ طیبہ و بطحہ کا بیٹا ہوں، میں مسند اجتبا و اصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں حبیب خدا محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ پھر کہا میں شاہ سوار حل عطا علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ پھر کہا میں شہر یار تخت گائے لا فتح کا بیٹا ہوں۔ لوگوں میں مفتاح خزانہ انا مدینۃ العلم و علی جن بابوہا کا بیٹا ہوں۔ پھر کہا اللہ اکبر، امام زین العابدین جب کہتے نا انا ابن انا ابن انا ابن، کہ میں اس کا بیٹا ہوں اس کا بیٹا ہوں، تو لوگوں کے اندر چیخوں کا ایک شور بپا ہو جاتا، ایک شور بلند ہو جاتا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا
کہ سنو لوگو، میں سیدل مرسلین کی بیٹی سیدتو نساء العالمین کا بیٹا ہوں، میں گوہر درج فاطمہ بدعت منی کا بیٹا ہوں، میں اختر برج من ازاہا فقط ازانی کا بیٹا ہوں، یعنی جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ پھر فرمایا آپ نے کہ میں جان لو کہ سبت رسول، جگر گوشے بطول، شہید مظلوم، مسافر مغموم، نور دیدہ مصطفیٰ، سرور سینہ مرتضیٰ، شہ سوار میدان کربلا، حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ جب آپ نے ان الفاظ میں بات کی، ابھی خطبہ شروع نہیں کیا، ابھی صرف اپنا تعارف کرایا، صرف تعارف کرایا اپنا، تو پوری مسجد رونے سے، شور و غوغا سے بھر گئی۔ یزید پریشان ہو گیا، جب چیخنے چلانے کی آواز آئی نا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے مؤذن کو کہا جلدی سے اذان شروع کر، اذان شروع کروا دے۔ ان کو اہل بیت کی بولی سے بڑی گھبراہٹ ہے کہ جب یہ بولیں گے تو کیا ہوگا، اس لیے بولنے نہیں دینا چاہتے۔ اذان دلوا دی، اذان پڑھ، جیسی مؤذن نے اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، امام زین العابدین چپ ہو گئے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ خاموش رہے۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی کہا نا تو آپ نے اپنا عمامہ اتارا اور آپ کی زلفیں تھیں تو زلفیں بکھیری اور کہا کہ تجھے اللہ کے حق کا واسطہ تھوڑی دیر کے لیے اب رک جا، حق محمد کی قسم دیتا ہوں رک جا۔ آخر مؤذن رک گیا۔ اب امام زین العابدین نے منبر سے یزید کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا یزید بتا، یہ جو محمد الرسول اللہ کا اعلان اس مسجد میں ہو رہا ہے وہ تیرا دادا ہے کہ میرا دادا؟ بتا حکومت کس کی ہے، حکومت کس کی ہے؟ تیرے دادا کا ذکر ہو رہا ہے کہ میرے دادا کا ذکر ہو رہا ہے؟ جب یہ کہا نا کہ وہ میرے جد کریم ہے، پھر اس کے پاس تو کوئی جواب تھا نہیں، تو پھر آپ نے فرمایا بتا یہ حسین ابن علی کے نانا تھے کہ نہیں؟ جو اذان میں جس کا ذکر پڑھا جا رہا ہے حسین کو نانا تھے کہ نہیں؟ پھر کس چیز نے اب خطبہ وہ محمد الرسول اللہ پر آپ نے کہا کہ اب ٹھہر جا، اور اب فرمایا کہ یہ تو میرے نانا کا ذکر ہے، ہمارے دادا کا ذکر ہے، ان کا اعلان ہو رہا ہے، اب بتا کہ حسین کے وہ نانا تھے کہ نہیں اور حسین ان کے نواسے تھے کہ نہیں؟ پھر فرمایا اب بتا کہ اتنی بہترین شخصیت کو کس چیز نے اکسایا کہ تو میرے بابا کو شہید کرا دے؟ کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو حسین ابن علی جو میرے نبی کے نواسے تھے، حقیقی نواسے تھے، کس کو شک ہے؟ ساری دنیا اپنے بیگانے سب مانتے کہ وہ نبی کے نواسے تھے، کس چیز نے اکسایا کہ تو ان کو شہید کر دے؟ صرف تو نے شہید ہی نہیں کیا، ان کی پردہ نشینوں کے پردہ عصمت کو تو نے جو وہ چھین لیا، ان کو قیدی بنایا۔ تیرے گھر کی بیٹیاں اور تیری گھر کی عورتیں تو پردے میں رہیں، اور جن کے لیے آیے تطہیر نازل ہوئی ہے تو نے ان کو قیدی بنایا، قیدی بنا کر دوپٹے چھینے، دوپٹے چھین کر شہر شہر پھرائے، مجھے یتیم کیا، میرے جد امجد کے دین میں تو نے رکھنا ڈالا۔ ان تمام چیز کے باوجود تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کو للکارا، اس کو چیلنج کیا، یہ سب کر کے بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ یزید جب آپ نے اس کو للکارا اور فرمایا تو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی اولاد کے ساتھ عداوت کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر آپ نے فرمایا اس مجمع میں بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے نانا اللہ کے رسول ہے؟ مجمع میں بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے نانا اللہ کے رسول ہے؟ جس کے نانا اللہ کے رسول ہیں وہ ہم لوگ ہیں، اور حسین ابن علی تھے جن کو تم نے بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ جب یہ بات آپ نے کہی تو خوب چیخ پکار ہوئی اور لوگ رونے چلانے لگے، بہت سارے لوگ بے ہوش ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے ہوش کھو دیا، قریب تھا کہ کہیں تلواریں نہ نکل جائیں،
اور معاملہ کدھر کا کدھر نہ ہو جائے۔ یزید نے معاملے کو سمجھتے ہوئے پھر وہاں خطبہ بند کرا دیا اور پھر اذان، بلکہ ہمارے بعض علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ وہ ایک مؤذن کو آپ نے قسم دے کے رکوایا تھا، یزید نے کیا کیا، 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ سب مل کے اذان پڑھ دو۔ اذان سے تو کوئی دلچسپی تھی نہیں، لیکن وہ خطبہ زین العابدین بن، تو 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ 4-5 لوگ ایک ساتھ مل کر کے، بھائی اتنا شور تھا مسجد کے اندر، بھائی مائک تو تھا نہیں نا اس دور میں، لیکن شور اتنا مسجد میں ہو گیا تھا کہ کان پڑی جس کو کہتے ہیں نا، آواز سنائی نہیں دیتی تھی، تو اس نے 4-5 لوگوں کا بھائی سب سے ایک ساتھ مل کے اذان پڑھو، کم سے کم یہ شور اور غوغا ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین علی جدی علیہ السلام نے اذان سن کر اپنے خطبے کو موقوف کر دیا۔ اسی طرح اس دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ بھی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ان کے وصال کی موقع پر اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کا تذکرہ ہوگا، جو ہر سال رہ جاتا ہے اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ پھر امام زین العابدین وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ طیبہ جب آئے تو ایک روایت یہ ہے کہ جو سر پھر وہ یزید نے دے دیا تھا، تو اس کو لے کر کے سیدہ زینب نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ کربلا ہو کر جائیں گے، اور کربلا میں دفن کر دیا۔ ایک تاریخی روایت یہ ہے کہ ملک شام ہی میں دفن کر دیا۔ ملک شام میں اب بھی ایک قبہ ہے، اس میں سروں کے مزارات ہیں، ایسے گول گول مزارات ہیں سروں کے، میں نے وہاں بھی حاضری دی ہے، 72 سر وہاں ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہیں دفن کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا لے جایا گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ لے جایا گیا، لیکن میرا دل جو زیادہ جمتا ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی دل کی بات ہے، میں کوئی محقق نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں طالب علم، لیکن میری جو طبیعت اور دل جمتا ہے وہ یہ ہے کہ سر کے مزارات جو ہیں وہ ملک شام ہی میں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حساب سے اہل بیت شریعت کے پابند تھے کہ تدفین کے معاملے میں وہ لوگ جو جلدی کرتے تھے، جیسے کہ ام المومنین اما جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مکہ شریف سے 4-5 کلومیٹر پہلے ہی ہوا تھا، لیکن حضور علیہ السلام ان کو مکہ لے جانا، حضور نے جو ہے وہ یعنی کہ یا صحابہ نے ان کا وصال غالباً حضور کے وصال کے بعد ہوا، تو صحابہ نے ان کو مکہ لے جانا گوارا نہیں فرمایا اور وہیں دفن کر دیا۔ اسی طرح حنین کے شہداء مقام جعرانہ میں شہید ہوئے جو زخمی تھے، حضور نے ان کو وہیں دفن کر دیا، مکہ شریف نہیں لایا۔ تو یعنی جہاں جو انتقال کیا اس کو وہیں دفن کیا۔ تو مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ پھر وہ سروں کو واپس کربلا لے جانا یا مدینہ منورہ لے جانا، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھئی بے حرمتی اس سے بہتر ہے کہ ہم یہی دفن کر دیں، اور انہوں نے وہیں، اور وہ مزارات بھی وہاں ملتے ہیں، مزارات بھی وہاں ہیں۔ تو پھر جو ہے، اور چونکہ کربلا اگر پہنچے تھے تب تو مزارات بن چکے تھے، شہیدوں کی قبریں بن چکی تھی، کیونکہ اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آتی تھی، تو انہوں نے ساری لاشوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا، اور 3 لاشیں بلکہ 4 لاشیں، ایک لاش تو حضرت حبیب ابن مظاہر کی تھی، وہ اس کو پامال نہیں کیا تھا پتہ نہیں کس سبب سے، تو وہ الگ قبر بنائی گئی، اور جو 3 لاشیں تھی امام حسین کو وہ جانتے تھے وہ علاقے والے، اور امام علی اکبر کے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے ان کو بھی پہچانا، اور علی اصغر چونکہ 6 مہینے کے تھے ان کو بھی پہچانا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ امام کے ساتھ، امام کے پہلو میں یعنی ان کے بازو میں حضرت علی اکبر کو دفن کیا، اور امام کی گود میں امام علی اصغر کو رکھا، اور تینوں کی قبر ایک ساتھ بنائی، یا پھر ایسا ہوا کہ تینوں قبریں قریب قریب بنائی، اور اب وہ تینوں قبریں ایک ساتھ ہو گئی ہے، یعنی جو امام علی مقام کے ہم جاتے ہیں تو وہ تینوں قبریں ایک ساتھ ہیں۔ حضرت عباس کا مزار الگ ہے، کہ آپ تقریر میں سن چکے ہیں کہ حضرت عباس نے وصیت کی تھی کہ مجھے خیمے میں نہ لے جانا۔ حور کا مزار کربلا سے بہت دور ہے، کیونکہ ان کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ان کو پہلے ہی لے کر چلے گئے تھے۔ اس طرح کی کچھ معلومات تاریخی ملتی ہے، واللہ عالم، جو سچائی ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہم تک جو پہنچی وہ بیان کیا۔ پھر امام زین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ صرف روتے رہے، اس کے بعد پوری زندگی آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا،
कभी ठंडा पानी नहीं पिया, आंसू नहीं थमते थे, रोते थे। एक दिन किसी ने पूछा कि आप बहुत रोते हैं, आपकी आंखों में आंसू बहुत है। तो आपने जवाब दिया था कि क्यों ना रोऊं, कि जो याकूब अलैहिस्सलाम थे उन्होंने तो एक यूसुफ खोया था, एक यूसुफ खो करके वो इतना रोए थे कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। मैंने एक नहीं, मैंने तो 19 अपने ख़ानदान को, अपने ख़ानदान के 19 अफराद को अपनी निगाहों के सामने शहीद होते और उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ते देखें, मैं क्यों ना रोऊं। एक बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के छोटे बेटे हज़रत इमाम ज़ैद ने अपने बड़े भाई इमाम मोहम्मद बाकिर से पूछा कि भैया बाबा को जब देखो वो रोते रहते हैं, क्यों इतना रोते हैं। तो इमाम बाकिर ने कहा था, ज़ैद जो सदमे तेरे बाप ने उठाए हैं, अगर वो सदमे पहाड़ पे डाल दिए जाते तो पहाड़ भी पिघल जाता और पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल था। आप लोगों से बहुत कम बातें करते थे, बहुत मुख्तसर बातें करते थे और आप अपनी अक्सर आमदनी का हिस्सा मदीने मुनव्वरा के गरीबों में खर्च करते थे। हत्ता कि रात में जब मदीने के गरीब सो जाते तो आप अपने पीठ पर अनाज और सामान लाद कर चुपके से उन गरीबों के घर पे डाल कर आते और उस पर चिट्ठी लगा देते कि ये चोरी का या लूट मार का कोई माल नहीं है, तुम्हारा ये हक है और एक अल्लाह के बंदे की तरफ से ये तुम्हें दिया जाता है। चूँकि आपको खौफ था कि मदीने वाले अब भी इतने नेक हैं कि अपने आंगन में ये पड़ा हुआ पाकर सोचेंगे कोई मुसाफिर छोड़ तो नहीं गया, तो वहाँ चिट्ठी डाल दी जाती कि ये तुम्हारा हक है। तो लोग ढूंढते कि आखिर ऐसा मदीने के गरीबों का कौन गमगुसार है कि जो हमारे साथ इतना बेहतरीन सलूक करता है। आखिरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी लोगों को रास न आई और लोगों ने फिर एक धोखा किया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी जहर दिया। बदबख्तों ने उनको भी जहर दिया। ख़ानदान नबूवत की दास्तान खून से रंगीन है, शहादत से भरपूर है। आपको भी जहर दिया और जहर जब दिया गया तो आप उसकी ताब न लाकर 18 मुहर्रम को आपने जामे शहादत नोश फरमाया और जब आपको गुस्ल देने के लिए तख्ते पे लिटाया गया तो जब पीठ पर पानी डाला जा रहा था तो उस पर बोरियों के निशान थे। तो ख़ानदान नबूवत के शहजादों से पूछा गया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो करबला के बाद बाहर निकलते हुए बहुत कम देखे गए, तो ये पीठ पे निशानात तो बोरियों के मजदूरों की पीठ पे होते हैं, ये निशान कैसे हैं। तब मदीने की मिस्कीनों ने पुकारा। आज उस पुरअसरार गमगुसार का पता चल गया। जो गरीबों के घरों में बोरियां डालकर अनाज की जाता था वो कोई और नहीं था, वो हुसैन का बेटा अली इब्ने हुसैन था।